शौकत साहब सदर उत्तर प्रदेश मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन बना रहे हैं। जनाब मोहित फरगानी साहब जिला सदर एडवोकेट, जनाब शमीम तुर्क साहब, से बनती है इमरान बॉबी साहब, हमारे भाई जनाब पवन राव अम्बेडकर साहब, सलाम सुन ला यार। महताब चौहान साहब, वाक़ी रशीद साहब, एहतशाम मंसूरी साहब, मोहतरम जनाब साजिद सैफी साहब, दानिश अंसारी साहब, जकी साहब, अशरफ अब्बासी साहब, शहाबुद्दीन साहब, DS बिंद्रा साहब, अबू बकर अंसारी साहब, फेरोज खां साहब, डॉक्टर मोइनुद्दीन साहब, जुनैद खां साहब, अब्दुल्ला आफाफ साहब, मौजूद हाज़रीन इकराम, बुजुर्गान मिल्लत, मेरे नौजवान साथियों और पसे पर्दा बैठकर सुनने वाली मेरी ज़दा और माँ और बहनों, मैं सबसे पहले आप तमाम हज़रात का शुक्रिया अदा करता हूँ कि आप तमाम ने अपना कीमती वक्त निकाल कर आज के इस जलसे में शिरकत की। मेरे दोस्तों और बुजुर्गों, मुरादाबाद के मेरे गयूर नौजवान साथियों, मैं अपनी तकरीर के आगाज में ही आज के दिन एक अजीम मुजाहिद आज़ादी, एक मशहूर आलिम दीन और एक मशहूर मुजाहिद आज़ादी जिसने इस मुल्क को अंग्रेज़ों से की गुलामी से छुड़ाने के लिए बरसों जिद्दोजहद की, सालों जेल की सलाखों में गुजारा, मैं उनको खराज अक़ीदत पेश करता हूँ कि आज मौलाना अबुल कलाम आज़ाद का यौम पैदाइश है। मैं अल्लाह से दुआ करता हूँ कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला मौलाना अबुल कलाम आज़ाद को जन्नत में आला मुकाम अता करे, आमीन। और अल्लाह सुब्हानहू व तआला इस मुल्क में उनका एक नेक नेमुल बदल लाखों की तादाद से अल्लाह पैदा करे। आप जानते हैं कि मौलाना अबुल कलाम आज़ाद की पैदाइश मक्का में हुई और उनके वालिद एक मशहूर आलिम दीन थे, मौलाना खैरुद्दीन साहब। मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ने उस वक्त के कलकत्ता में अखबारात को निकाला अल हिलाल अल बलाग के नाम से। मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ऑल इंडिया खिलाफत कमेटी के सदर भी मुंतखब हुए। मौलाना अबुल कलाम आज़ाद 2 मरतबा कांग्रेस पार्टी के सदर भी थे और कांग्रेस पार्टी की तरफ से बरतानिया की कैबिनेट मिशन के सामने पेश भी हुए। और मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ने अपनी जिंदगी में गुबार खातिर को लिखा, तर्जुमान कुरान को लिखा और फिर हमारे मुल्क में आज़ादी के बाद इस मुल्क के सबसे पहले एजुकेशन मिनिस्टर भी बने। आज अगर इस मुल्क में तालीम का अगर नेटवर्क है तो वो मौलाना अबुल कलाम आज़ाद की काविशों, उनकी मेहनत, और आज अगर कोई काम पूरा हो रहा है तो उसका ब्लूप्रिंट और उसका ख्वाब मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ने देखा और उसको पेश किया था। और मैं यहाँ पर ये भी कहूँगा कि मौलाना अबुल कलाम आज़ाद के ताल्लुक से कांग्रेस पार्टी बड़ी खुश हो रही होगी कि सऊदी ओवैसी मौलाना अबुल कलाम आज़ाद की बात कर रहा है। मैं कांग्रेस पार्टी के गुलामों से कहना चाह रहा हूँ कि मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ने अपनी किताब जो उन्होंने वसीयत की थी कि मेरे इंतकाल के बाद इस किताब को शाये करना, जिसमें मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ने लिखा, उस किताब का नाम है कि इंडिया विद फ्रीडम।
اس میں مولانا ابوال کلام آزاد نے لکھا، وہ کتاب آج بھی موجود ہے، کہ کیسے کانگریس پارٹی نے نریمن نامی ایک پارسی کو بمبئی پروونس کا چیف منسٹر بننے سے روک دیا اس لیے کہ وہ پارسی تھے۔ کیسے اس وقت کی کانگریس پارٹی نے بہار میں ڈاکٹر محمد صاحب کو جو چیف منسٹر ان کو بننا تھا، کیسے اس وقت کے کانگریس کے قائدین نے بہار پروونس کے چیف منسٹر کے عہدے پر ایک مسلمان کو بننے سے روکا، اور کیسے مولانا آزاد نے اس کتاب میں اپنی تکلیف اور درد کا اظہار کیا۔ میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، میں یہ بھی شروعات میں بتانا ضروری سمجھتا ہوں کہ آج اتر پردیش کا چناؤ ہے تو بعض نادان، بعض ناخلق اور سیاسی طور پر جن میں ابھی میچورٹی پیدا نہیں ہوئی ہے، جن کو بھارت کی تاریخ کا کوئی علم نہیں ہے، کوئی انگوٹھا چھاپ اگر ان کو لکھ کر دے دیتا ہے تو وہ بیچارے اپنی زبان سے طوطے کی طرح اس کو رٹ کر کہہ دیتے ہیں، جس میں ذکر آ جاتا ہے اس شخص کا جس نے پاکستان کو بنایا اور بھارت کے 2 ٹکڑے کیے۔ میں اس تاریخ کا نہیں دہرانا چاہتا ہوں، بلکہ میں تھوڑا بہت پڑھا لکھا ہوں، کیونکہ جس شخص نے کہا تھا، بلکہ نام لے لیتا ہوں، جناب اکھلیش یادو نے جنا کا ذکر کیا۔ میں مراد آباد کی اس مبارک سرزمین سے محترم جناب اکھلیش یادو کو بتانا چاہوں گا کہ آپ کبھی تاریخ پڑھ لیجئے۔ ہاں، یہ بات صحیح ہے کہ سردار پٹیل اور جناح، نہرو اور گاندھی سب بیرسٹر تھے، تو اکھلیش یادو صاحب اسد الدین اویسی کی لنکن سے بیرسٹری کرا ہوا ہے۔ میں آپ کو بتانا ضروری سمجھتا ہوں کہ بھارت کو توڑنے والے کا نام، اس ملک کو توڑنے والے کا نام اور پاکستان کو بنانے والے کا نام محمد علی جناح تھا۔ کم سے کم آپ کو تاریخ پڑھنی چاہیے۔ آپ اتر پردیش کے 5 سال چیف منسٹر رہے ہیں، آپ آسٹریلیا سے پڑھے، میں بیرسٹری پڑھ کے برطانیہ سے آیا ہوں۔ میں امید کرتا ہوں کہ آپ دوبارہ اس طرح کی غلطی نہیں کریں گے۔ میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، مولانا ابوال کلام آزاد نے اپنی کتاب انڈیا ونس فریڈم میں، اگر میں وہ تمام جملوں کو مراد آباد میں دوہرا دوں گا جو اس کتاب میں مولانا نے لکھے، تو یقین جانیے بہت بڑا تنازع کھڑا ہو جائے گا۔ مولانا ابوال کلام آزاد نے اس کتاب میں لکھا کہ کیسے کانگریس کے بڑے بڑے لیڈروں نے ان کو مایوس کر دیا تھا۔ مولانا ابوال کلام آزاد بھارت کے اس 2 ٹکڑے کے خلاف تھے۔ اس کتاب میں مولانا نے لکھا کہ وہ کیسے کانگریس کے بڑے بڑے لیڈروں کے پاس گئے اور ہر کانگریس کے اس وقت کے بڑے لیڈر نے مولانا کو مایوس کر دیا، اور کیسے اس وقت کے کانگریس کے بڑے بڑے لیڈروں نے، جس کا ذکر اکھلیش یادو نے بھی کیا، انہوں نے مولانا سے کہا تھا کہ نہیں، اب ہم اس ملک کا بٹوارا چاہیں گے۔ اس کتاب میں مولانا نے لکھا کہ کیسے وہ انہوں نے دوڑ دوڑ کر مہاتما گاندھی کے پاس جا کر یہ کہا کہ بھارت کے 2 ٹکڑے نہیں ہونے چاہیے۔ مولانا کی دور اندیش نگاہیں وہ دیکھ چکی تھیں کہ پاکستان بنے گا تو ملک کے حالات کس طرح سے بدلیں گے، مگر اس وقت کے تمام قائدین نے مولانا آزاد کی دور اندیشی کو نہیں سمجھا۔ ملک کے 2 ٹکڑے ہو گئے۔ مولانا نے اس کتاب میں کانگریس ورکنگ کمیٹی کے ریزولوشن کی خلاف میں تقریر کی تھی، مگر آج ہم کو یہ سے پوچھا جاتا ہے بھارت کے مسلمانوں سے کہ پاکستان بنا تو ہماری وجہ سے بنا۔ میں چیلنج کرتا ہوں سنگھ پریوار کے لوگوں سے، بی جے پی کے لوگوں سے، یا پھر یہ سماجوادی پارٹی کے جو لوگ تاریخ کو نہیں پڑھتے، بھارت کا اگر بٹوارا ہوا تو مسلمانوں کی وجہ سے نہیں، بھارت کا بٹوارا ہوا تو جناح کی وجہ سے ہوا۔ اس وقت مسلمانوں کو ووٹ ڈالنے کا اختیار نہیں تھا، وہی مسلمان ووٹ ڈال سکتا تھا۔
جو سرمایہ دار تھا یا نواب تھا یا اس کے پاس اتنی زمین تھی یا اس کے پاس کوئی ڈگری تھی، مسلمانوں کو مورد الزام کھڑا کرنا بھارت کے 2 ٹکڑے کا یہ سراسر جھوٹ ہے، یہ مسلمانوں پر الزام ہے اور میں اس الزام کو نہیں مانتا۔ بھارت کے اگر 2 ٹکڑے ہوئے تو اس کی ذمہ دار کانگریس پارٹی ہے، اس کے ذمہ دار وہ تمام اس وقت کے قائدین ہیں، ہم ذمہ دار نہیں ہیں۔ ہم نے کبھی پاکستان کو نہیں مانا، ارے ہم تو بھارت کو اپنا دیش مانتے آئے ہیں اور مانتے رہیں گے۔ ارے اگر ہماری وفاداریوں پر کوئی شک کرتا ہے تو پیارے آ جاؤ، ہمارے قبرستان آج بھی اس بات کے گواہ ہیں، جب سینہ تان کر بھارت کی زمین میں سو رہے ہیں اور جب صبح قیامت تک سوتے رہیں گے اور جب حشر کا میدان ہوگا تو انہی قبروں سے اٹھ کر انشاءاللہ تعالیٰ حشر کے میدان میں جائیں گے۔ ہم پر الزام لگانا یہ بالکل غلط اور جھوٹ ہے، یہ سچائی سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے، کیونکہ آج کل سب زنا کے بارے میں بات کر رہے ہیں۔ کوئی جناب کہہ گئے کہ اگر فلاں کو وزیر اعظم زنا کو بنا دیا جاتا تو بھارت کا وبھاجن نہیں ہوتا۔ ارے آپ تاریخ کو نہیں جانتے، آخر اتر پردیش کے چناؤ میں زنا کہاں سے آ گیا مجھے سمجھ میں نہیں آ رہا۔ اتر پردیش کے چناؤ میں زنا کہاں سے آ گئے، یہ جن کہاں سے پیدا ہو گیا ہم کو نہیں معلوم۔ اس جن کو تو ہم نے بھگا دیا پاکستان کو کہ جاؤ تم، ہم نہیں جائیں گے، یہ بھارت خواجہ اجمیری کی سرزمین ہے، ہم یہاں پر رہیں گے، بھارت کو چھوڑ کے نہیں جائیں گے۔ مگر بولے جا رہے ہیں جنا کی بات اگر کر کے سمجھتے ہیں جو اتر پردیش کے مسلمانوں کا ووٹ مل جائے گا۔ ارے اتر پردیش کے مسلمانوں نے ایک فیصلہ لے لیا ہے، جنا کی ہمارے پاس نہ کبھی اہمیت تھی نہ رہے گی انشاءاللہ تعالی۔ ہمارے پاس ان مجاہدین آزادی کی اہمیت رہی، مولانا ابوالکلام آزاد کی، جوہر برادران کی، ان مجاہدین آزادی کی جنہوں نے انگریزوں کے خلاف جہاد کیا، ان علماؤں کی جنہوں نے جہاد کا فتویٰ دیا۔ علامہ فضل حق خیرآبادی نے کالا پانی کی سزا کاٹی اور پھانسی کے پھندے کو مسکرا کر چوم لیا۔ علامہ فضل حق خیرآبادی نے